मोहम्मद अली दुरानी साहब बिल्कुल वैसे तो फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं और इमरान खान साहब के लिए और पीटीआई के लिए काफ़ी टाइम से वो कोशिशें कर रहे हैं। और मैं एक और बात इसमें ऐड करूंगी कि इमरान खान साहब से ज़्यादा उनको इमरान खान साहब से प्यार कम है या पीटीआई से उनकी जो हमदर्दियां हैं वो कम है, बल्कि उनकी जो क्रिटिकलिटी है वो पीएमएलएन से बिलखुसूस काफ़ी ज़्यादा है। और यही बेसिकली सबब है उनकी तमाम तर कोशिशों का, जो कि तकरीबन गुज़िश्ता साल से अब तो जारी हैं। लेकिन जब हमने बात की और हमने जब इत्तला मांगी तो टू माई नॉलेज मुझे ये पता चला है और मेरी इस हवाले से ये इत्तला है कि जो कहते हैं वो कि वो बड़े वेल कनेक्टेड हैं और उनके कुछ सर्कल्स में बहुत रवाबित हैं। तो इस बात की मुझे नफी मिली है। मुझे किसी ने इस बात को एंडोर्स करते हुए ये नहीं कहा कि वाकई उनका हमसे राब्ता है या उनका हमसे को बहुत क्लोज कनेक्शन है। तो मुझे इस बात पे एक डिनायल मिला है इनफैक्ट मोहम्मद अली दुरानी साहब के हवाले से। हाँ, लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि वो अपनी तरफ से जो भी है अपनी कोशिशें वगैरह कर रहे हैं, उनका कोई इनडायरेक्ट राब्ता जरूर है एस्टेब्लिशमेंट के साथ और ताकतवर अफराद के साथ। एक और बात है, जो वो ये बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इज ऑन इट्स वे आउट, ये बात सिर्फ अकेले वो नहीं कर रहे बल्कि एक हवा बनाई जा रही है, जो कि आई थिंक मैंने पिछले भी अपने एक आपसे ही बात करते हुए वीलॉग में ये बात की थी कि आई थिंक हवा बनाई जा रही है एक, और एक इम्प्रेशन बनाया जा रहा है कि हुकूमत के जो हैं वो उनके काउंटडाउन शुरू हो गया है। हुकूमत की अपनी जो नाकिस कारकर्दगी है वो भी इसकी सबसे बड़ा उसका तो एक फैक्टर सबसे बड़े वो खुद ही हैं। और जो इस पूरी बात को या जो इस एयर को हवा देने वाले वो लोग हैं जो कि पीटीआई में इस वक्त अस खुद शामिल नहीं है, जैसे कि मोहम्मद अली दुरानी साहब हैं, वो पीटीआई का ऐसा हिस्सा नहीं है। और इनफैक्ट जीडीए से उनका आखिरी ताल्लुक था बहैसियत जमात, अगर मैं बात करूं उनका ताल्लुक जीडीए से था, पीटीआई से तो कभी भी नहीं रहा। और फवाद चौधरी साहब जो कि पीटीआई में जाने की इस वक्त बहुत कोशिश कर रहे हैं, और बल्कि उनके जो व्यूज हैं वो पीटीआई की मौजूदा वहां पर जो लोग हैं या जो प्रोमिनेंट लीडरान हैं पीटीआई के, इमरान खान साहब के बाद जो तमाम लोग हैं उनके बारे में तो फवाद साहब उल्टे क्रिटिकल हैं, फवाद चौधरी साहब, लेकिन फिर भी वो भी इस हवा को और इस इंप्रेशन को काफी हद तक सपोर्ट कर रहे हैं। और क्योंकि इस वक्त वो मीडिया पे और चैनल्स पे अक्सर छाए होते हैं, तो वो अक्सर ये वाली बात वहां करते हुए नजर आते हैं कि हुकूमत जो है उनके दिन गिने जा चुके हैं, तो वो भी इस नोशन को सपोर्ट कर रहे हैं। सेकेंडली, कुछ इस्टेब्लिशमेंट के पावरफुल अफराद से करीबी ताल्लुक रखने वाले लोग, मैं फिर से कहती हूँ, यानी इस्टेब्लिशमेंट के डायरेक्ट पर्सनैलिटीज नहीं, वहां पर जो पावरफुल लोग हैं वो लोग डायरेक्टली देमसेल्व्स नहीं, उनसे ताल्लुक रखने वाले लोग जिनका कई लोगों को इल्म है कि उनसे उनका अच्छा ताल्लुक है, उन अफराद में ये इंप्रेशन बाय एंड लार्ज पाया जा रहा है कि हुकूमत ने अगर अब तक अपनी कारकर्दगी ठीक ना की और खास तौर पे बिजली घरों के मामले पर और आईपीपीज के मामले पर क्लैरिटी ना दी, तो हुकूमत के लिए बहुत बुरा वक्त जो है वो शुरू हो चुका है। और हुकूमत अगर जाएगी तो इसी की वजह से जाएगी। ये इंप्रेशन उनकी तरफ से भी देता हुआ इस वक्त एक नजर आ रहा है, दिया जा रहा है। इसमें मैं नहीं समझती कि अगर हुकूमत, देखें, ये बात तो हो सकती है कि शायद हुकूमत वाकई चली जाए और उनकी नाकिस कारकर्दगी उनके लिए वबाले जान बन जाए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो पावरफुल पर्सनैलिटीज हैं वो इस तरह की बातें डायरेक्टली नहीं करते, बल्कि अपने जो सोर्सेज हैं उनको भी डायरेक्टली कम ही बताते हैं। तरीका क्या होता है कि तरीका यही होता है कि अपने से जो कनेक्शन रखने वाले या अपने से अच्छे रवाबित रखने वाले वो लोग जो कि मीडिया पर आते हैं और वो लोग जिनका टीवी चैनल्स पे आना जाना है, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, उनके थ्रू ये बात कहलवाई जाती है। तो उनके थ्रू ये बात कहलवाई जा रही है, और अगर वो ये बात कर रहे हैं तो एक कॉमन सेंस की बात है कि वो आई थिंक डायरेक्टली खुद से नहीं कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं से इस तरह की इनपुट्स आ रही हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। लेकिन फिर भी इस वजह से पीटीआई के लिए रास्ता हमवार हो जाएगा, मैं समझती हूँ ऐसा कतई नहीं है। अगर ये हुकूमत चली भी गई, अगर आज क्या कल की जाती आज चली गई, तब भी मैं समझती हूँ पीटीआई के लिए दिल्ली बहुत दूर है, और पीटीआई के लिए जो बातचीत का या गुफ्तगू का रास्ता है वो अभी भी हमवार नहीं हुआ। पीटीआई की तरफ से सिग्नलिंग तो भरपूर की जा रही है कि हम बात करने को तैयार हैं और ये नून लीग हमें लड़वा रही है, वरना हम तो आपके बड़े चाहने वाले हैं एस्टेब्लिशमेंट के। सिग्नलिंग भरपूर की जा रही है पीटीआई की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा। प्रॉब्लम क्या बनी हुई है? प्रॉब्लम बना हुआ है 9 मई का फियास्को। जब तक उस मामले के ऊपर पीटीआई अपने ऊपर क्लैरिटी नहीं लाती, अपने ऊपर किए हुए इल्जामात जो उनके ऊपर हैं उनके हवाले से क्लैरिटी नहीं लाती, तब तक एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई बातचीत पीटीआई से तो मुझे नहीं लगता कि की जाएगी। जितने मर्जी पीटीआई जो है वो सिग्नल्स देती हुई नजर आए, या जितनी मर्जी हुकूमत की कारकर्दगी नाकिस हो जाए, मुझे लगता है ये फिर भी पीटीआई के लिए रास्ता हमवार करने वाला फैक्टर नहीं बनेगा। हाँ, अगर
پھر ایک عام فہم سوال آتا ہے کسی کی بھی ذہن میں آنا چاہیے کہ پھر اگر یہ لوگ چلے گئے تو کون آئے گا ان کی جگہ, آلٹرنیٹ کیا ہوگا. میں سمجھتی ہوں آلٹرنیٹ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں, پی ٹی آئی مائنس عمران خان صاحب بھی ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو جو پی ٹی آئی کے معاملات ہیں ان سے الگ کر کے اور وہ علیحدہ ہو جائیں, تھوڑے سائیڈ لائن ہو جائیں, اور دیگر جو لوگ ہیں, دیگر جو بہتر سمجھے جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی نظروں میں, وہ لوگ جو ہیں پرومیننس لے لیں اور ان کے ذریعے کچھ سیٹ اپ بن جائے اگلا, یا ٹیکنوکریٹس آ جائیں. اس طرح کی چیز ضرور ہو سکتی ہے. لیکن عمران خان صاحب والی پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت ہوگی, میں پھر سے کہتی ہوں کہ یہ چیز ابھی بہت بہت دورست ہے اور ان قریب ہوتی ہوئی بالکل نظر نہیں آتی, نو میٹر دا بیڈ پرفارمنس بائی دا گورنمنٹ. یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ پاکستان میں ملٹی نیشنلز جو ہیں وہ کوئٹ کر رہی ہیں اور وہ پاکستان سے ایگزٹ لے رہی ہیں. اس طرح کی چیزیں ہم نے پہلے بھی دیکھی تھیں, خاص طور پہ فارماسیوٹیکل کافی کمپنیز تھیں جنہوں نے آج سے کچھ سال پہلے کوئٹ کیا تھا پاکستان میں, اور وہ کبھی بھی پاکستان واپس نہیں آئیں. اور ایز اے میٹر آف فیکٹ جو ان کے جانے سے خلا پیدا ہوا وہ مجھے لگتا ہے پاکستان میں کبھی پر بھی نہ ہو سکا. اسی طرح سے دیکھیں ابھی بھی اگر ایم این سیز جا رہی ہیں اور صرف اس ایک فیکٹر کو کوٹ کر کے جا رہی ہیں, ڈان کی جو یہ رپورٹ ہے یا وہاں جو یہ پبلیکیشن ہے, یہ ہر طرح سے ویریفائڈ ہے. فائبر اس کی ایک حالیہ ایگزامپل ہے کہ انہوں نے بھی اپنے آپریشنز جو ہیں وہ کوئٹ کیے ہیں, اور کئی سارے وہ لوگ ہیں جو کہ چھوٹے اسکیل پر بھی, ایم این سیز تو پھر بھی ظاہر ہے بہت ملٹی نیشنلز ہیں, بڑے اسکیل پہ آپریٹ کرتی ہیں, بٹ ایون جو اسمال جو بزنسز ہیں, چھوٹے بزنسز ہیں, اسمال انڈسٹریز ہیں, کاٹیج انڈسٹریز ہیں, وہ بھی ان کا بھی جو کاروبار ہے آج کل کے دور میں, آج کل کے ڈیجیٹل دور میں تمام تر جو کاروبار ہے وہ انٹرنیٹ کی ہی بدولت چلتا ہے, انٹرنیٹ کے ہی سہارے چلتا ہے. جو مین سروسز ہیں یا تو وہ انٹرنیٹ کے تھرو دی جاتی ہیں, یا کسٹمر کیئر میں جو ہے وہ انٹرنیٹ کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے, اور یا پھر یہ کہ جو بائی سروسز ہیں وہ انٹرنیٹ کے تھرو دی جاتی ہیں. مطلب انٹرنیٹ کو آپ فراموش نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ پتھر کے دور میں چلے جائیں اور آپ جو ہے وہ بیل گاڑیوں پہ سفر کریں اور گھوڑا گاڑیوں پہ سفر کریں اور انٹرنیٹ کو بھول جائیں, فون پہ وہ پی ٹی سی ایل فونز ملائیں, کیونکہ ظاہر ہے اگر انٹرنیٹ نہیں ہوگا تو جو اسمارٹ فونز ہیں وہ بھی آبسولیٹ ہو جائیں گے, ان کی بھی کوئی ایز سچ پھر آپ سمجھے پرابیبلٹی نہیں ہے. اور پاکستان, ہمیں یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے, پاکستان آئسولیشن میں نہیں چل سکتا بحیثیت ملک. ہم نے دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا ہے. ہم نے اب پورے ہم ایک گلوبل ولیج کا حصہ ہیں, اور گلوبل ولیج اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ کہنے کو دنیا بہت بڑی ہے, لیکن اب انٹرنیٹ سے اور ٹیکنالوجی کی بدولت فاصلے کم ہو گئے ہیں. اور اگر ہم اپنے فاصلے کم نہ کر پائیں, ہم اپنے فاصلے بڑھا دیں انٹرنیٹ کی بندشوں سے اور اس طرح کی ڈسرپشن سے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں بھائی تھینک یو ویری مچ, ہم گلوبل ولیج کا حصہ نہیں بننا چاہتے, ہم ایک اپنی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں. اگر اس طرح کی بات ہے تو پھر تو ہمیں میرا خیال ہے مریخ پر جا کر بنا لینا چاہیے ملک. یہ پاسبل نہیں ہے, یہ آج کل کے پریزنٹ دور میں پاسبل نہیں ہے کہ ہم ڈیٹیچڈ رہیں اور اس طرح سے سروائیول ہو پائے. آئی تھنک جتنے مرضی آپ کے ذہن میں اپریہینشنز ہیں, خدشات ہیں کہ جی ڈیجیٹل اسپیس اگر کھولیں گے تو یہاں پر ایسے ہو جائے گا اور یہاں پر انتشار پھیلایا جائے گا, ڈیجیٹل دہشت گرد ایکٹیویٹ ہو جائیں گے, جتنے مرضی آپ کے ذہن میں اپریہینشنز ہوں, کچھ اپریہینشنز کو ہم سائڈ بھی کریں گے, ان کے ساتھ اتفاق بھی کریں گے, لیکن پھر بھی آئی تھنک دس از ناٹ دا وے آؤٹ. پرابلم ٹھیک آئیڈینٹیفائی ہونے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا سولوشن بھی آپ لوگ ٹھیک آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے پرابلم بالکل درست پکڑی گئی ہے, لیکن اس کا سولوشن یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ ہر طرح کے انٹرنیٹ سروسز کے اوپر پابندی لگا دیں. پہلے جو ہے یہ وی پی این سے معاملات چلائے جا رہے تھے, اور یہ بہت معیوب بات تھی. یقین کریں پوری دنیا پاکستان کا اس بات پر مذاق اڑاتی رہی ہے اور ابھی بھی اڑا رہی ہے کہ یہاں پر تو سٹنگ پرائم منسٹر اور سو مچ سو کہ مطلب فوج کے بھی جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈلز ہیں وہ سٹنگ وزراء, پوری کی پوری کابینہ, پوری کی پوری پارلیمنٹ اسمبلی, پبلک تو پبلک, سارے کے سارے مل کر جو ہے وی پی این استعمال کر رہے ہیں, وچ از انلیگل. مطلب یہ کوئی لیگل طریقہ تھوڑی ہے کسی بھی ویب سائٹ کو ایکسیس کرنے کا یا کسی بھی ایپ کو ایکسیس کرنے کا. وی پی این کے ذریعے انلیگلی ایکسیس کر کے آپ جو ہیں وہ ٹویٹنگ کر رہے ہیں, سٹنگ پرائم منسٹر ملک کا ٹویٹ کر رہا ہے. تو یہ بہت معیوب بات ہے. پوری دنیا آپ کا مذاق اڑاتی رہی ہے اس بات پہ, اور واقعی مذاق اڑانا بھی چاہیے کیونکہ یہ اٹ ڈزنٹ میک سینس. اگر آپ نے بندش لگا دی ہے تو پھر آپ خود سب سے پہلے استعمال نہ کریں. آپ خود کیوں وی پی این لگا کر بیٹھے ہوئے؟ تو یہ عجیب سی بات ہے. آئی تھنک اس میں پرابلم صحیح آئیڈینٹیفائی کر کے ہم ایک غلط سولوشن کی طرف انفارچونیٹلی چلے گئے ہیں اور مزید اس میں جاتے جا رہے ہیں. اب فائر وال کی بات ہم سن رہے ہیں کہ فائر وال اور اس کے لیے جو ٹیسٹس ہیں وہ چل رہے ہیں, ٹرائلز چل رہے ہیں, اس وجہ سے انٹرنیٹ کی بندش جو ہے وہ مزید خراب ہو گئی ہے.
اس میں مزید ظاہر ہے روز بروز ایک اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. وی پی این تو اب سمجھے پرانی بات ہو گئی ہے. اب تو ہم شکر کرتے ہیں کہ اگر ہمارا فون وی پی این کے ذریعے بھی چل رہا ہو، بلکہ وہ تو پرانا قصہ ہو گیا ہے نا. اب تو نئی بندشیں آ گئی ہیں کہ جو ڈیٹا بھی ہے موبائل کمپنیز کا، موبائل نیٹ ورکس کا، وہ بھی نہیں چل رہا ہوتا. ان کے اوپر کسی کے اوپر آڈیو جو میسیجز ہیں وہ نہیں آ رہے ہوتے، یا گرافیکل جو میسیجز ہیں، گرافکس ہیں، وہ نہیں آ رہی ہوتی، تصاویر نہیں اپلوڈ ہو رہی یا ڈاؤن لوڈ ہو رہی، ویڈیوز نہیں آ جا رہی. تو یہ اب یہ والے پرابلمز آ گئے ہیں نا. اب تو مطلب آپ سمجھیں ہم لوگ روز بروز ایک نئے مسئلے کا شکار ہو رہے ہیں. اور اب تو گھروں میں بیٹھے جو وائی فائیز ہیں، پہلے یہ تھا کہ چلو وی پی این سے کچھ ایپس جو نہیں چل رہی تھی وہ چلائی جاتی تھی، دیگر ایپس چل رہی تھی. اب تو یہ چیز بھی ہم نے دیکھی گزشتہ کچھ دنوں پہلے کہ جو باقی کی ایپس تھیں وہ بھی چلنا بند ہو گئیں. اور یہ بڑے میں سمجھتی ہوں سنگین قسم کے پرابلمز ہیں، اور ہم اپنے پرابلمز کو بڑھا رہے ہیں، ان کو کم نہیں کر رہے. ایم این سیز از آئی تھنک اے ویری اسمال پارٹ. یہ تو بہت آپ سمجھے ٹپ آف دی آئس برگ ہے. اگر ہم اس چیز میں اسی طرح سے مزید آگے بڑھتے رہے تو آئی تھنک ہمیں اور مزید نقصانات ہو سکتے ہیں، جو کہ پریزنٹ سرکمسٹانسز میں تو ہم بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتے. آپ اپنے عقب میں بھارت کو دیکھیں، ہمارے تمام ہم اپنے ڈفرینسز بھارت سے اپنی جگہ، لیکن وہاں کی آئی ٹی کی الون جو ایکسپورٹس ہیں وہ $100 بلین تک جا کر پہنچ چکی ہیں. مطلب ہمارے ریزروز اتنے نہیں ہیں جتنی ان کی صرف ایک اس سیکٹر کی ایکسپورٹس ہیں. تو بہت لمحہ فکریہ ہے، بہت عجیب بات ہے. ہم نے دنیا سے قدم ملا کر چلنا ہے، اور جتنے جو بھی ہم لوگ ٹال کلیمز اپنے کرتے ہیں وہ پورے تبھی ہو پائیں گے جب ہم نے بحیثیت ملک کچھ ہم لوگ نیشنل ایکسچیکر میں ہم اپنے اضافہ کر پائیں، یا کچھ فورن ہم لوگ کرنسی کما پائیں. اگر ہم انٹرنیٹ کی بندشیں اسی طرح سے لگاتے رہیں گے تو ہم اس اپنی تگ و دو میں دور سے دور رست جاتے رہیں گے. اور خاص طور پر تب جب ہم لوگ ملک میں سرمایہ کاری لانے کی کوشش کر رہے ہیں. SIFC بنا ہوا ہے، آئی تھنک ان کے لیے تو یہ اور زیادہ وہاں پر یہ ضرورت وقت ہے کہ یہ تمام تر بندشیں ختم ہوں، اور یہ تمام تر معاملات انویسٹمنٹ تبھی آئے گی. بیسک مجھے لگتا ہے یہ نیڈ ہے اس کے لیے. اگر ہم اس کو بھی فلفل نہیں کر پائیں گے تو آنے والی انویسٹمنٹ تو چھوڑیں، فیوچر انویسٹمنٹ کی تو بات نہ ہی کریں. جو ہیں کہیں ہم خدا نہ خواستہ انہی سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں. حکومت کو فوری طور پر چاہیے کہ عدالت سے سینگ لڑانا بند کریں اور عدالت سے پنگے لینا بند کریں. گویا یہ کہ سوال چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کے حوالے سے ہے، لیکن اس کو بھی میں عدالت سے سینگ لڑانا ہی کہوں گی. اس سے پہلے بھی حکومت نے ایک اچھا پریسیڈنٹ سیٹ نہیں کیا جب الیکشنز ایکٹ میں ترمیم لے کر آئے، اور پارلیمنٹ کے ذریعے جو ریزروڈ سیٹس کا ورڈکٹ تھا جو کہ پی ٹی آئی کے حق میں آیا تھا، اس کی نفی کرنے کے لیے فوری طور پر عجلت میں یہ لوگ پارلیمنٹ میں امینڈمنٹ لے کر آئے. اس کو پرائیویٹ ممبر بل کی طرح پیش کیا گیا PMLN کے 2 ارکان کی طرف سے. اور پھر اس کے بعد یہ سوچا گیا کہ جو یہ سپریم کورٹ کا ورڈکٹ ہے ہم اس کو جو ہے اس کی نفی کر دیں گے اپنی قانون سازی کے ذریعے. اور پھر ناٹ جسٹ دیٹ، اس کے اوپر ٹو ٹاپ اٹ آل گورنمنٹ کی طرف سے پریس کانفرنسز کی گئیں اس فیصلے کے خلاف. سپریم کورٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ کئی الزامات لگائے گئے. اٹ سیلف مطلب مریم نواز صاحبہ بھی چیف منسٹر یہ کہہ چکی ہیں کہ عدالت اور یہ عدلیہ ضمیر بیچا ہوا ہے ان لوگوں نے. مطلب اس طرح کی بیان بازی بھی کی گئی. تو میں سمجھتی ہوں عدالت نے کافی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے، اور انہوں نے اس میں بہت اجتناب کیا ہے کسی بھی طرح کی سخت کارروائی سے. ورنہ آئی تھنک یہ بڑے سخت قسم کے ریمارکس ہیں، کسی بھی جماعت کی طرف سے آئیں تو یہ اچھے نہیں لگتے. اور حکومت کا تو سب سے بڑھ کر یہ کام ہے کہ سپریم کورٹ کا یا چھوٹی سے چھوٹی بھی کوئی عدالت ہو، اس نے جو بھی حکم دیا ہے اس کے حکم کو امپلیمنٹ کرنا. پھر یہ تو آپ کے ملک کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ ہے. مجھے لگتا ہے حکومت کو اس طرح سے اس میں سینگ نہیں اڑانے چاہیے تھے، اور یہ غلط انہوں نے آلریڈی غلط کیا ہے، غلط پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے. اور اگر یہ لوگ چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دیتے ہیں مزید قانون سازی کر کے، اول تو ابھی تو ان کے پاس اس طرح کے آئی ڈونٹ تھنک کے نمبرز موجود ہیں، لیکن اگر پھر بھی یہ اس پلان کو آگے بڑھاتے ہیں یا آگے بڑھاتے ہوئے ایویڈنٹلی نظر بھی آتے ہیں. ابھی تو یہ پلان جو ہے یہ ان کے انر سرکلز کی باتیں ہیں. مطلب ابھی بھی گورنمنٹ نے ایکسپلسٹلی کہا نہیں ہے کسی نے بھی کہ وہ واقعی جو ہیں وہ اس طرح کی چیز سوچ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دے. بٹ آئی تھنک اگر وہ ایکسٹینشن دیتے ہیں تو جو دیگر جو سینئر ججز ہیں، جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ کے، ان کے ساتھ ان کے ماؤتھ میں ایک بیڈ ٹیسٹ آئے گا اس کی وجہ سے، گورنمنٹ کی وجہ سے. اور گورنمنٹ جو ہے ان کے ساتھ ایک اپنا آپ سمجھیں اپنی ریپو خراب کرنے والی بات ہے کہ گورنمنٹ اپنی ریپو خراب کرے گی سینئر ججز سے. اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ PMLN تو سب سے بڑی اس بات کی خود ایڈوکیٹ رہی ہے کہ کسی ادارے میں ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے. جب ادارے میں ایکسٹینشن ہو تو اس سے ادارے کا ڈسپلن خراب ہوتا ہے، اس سے حوصلہ شکنی ہوتی ہے ڈیزرونگ لوگوں کی جو سینئر ہوتے ہیں اور وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ ٹاپ موسٹ جگہ پر آئیں.
تو یہ تو سب سے پہلے PMLN یہی تو باتیں ہمیں لکھاتی پڑھاتی رہی ہے، اور اب کتنی دفعہ اپنی لکھائی پڑھائی باتوں کی نفی کریں گے PMLN والے. تو آئی تھنک یہ معاملے پہ ان کو ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ان کو نہیں چاہیے کہ یہ اس کے اوپر آگے بڑھیں. آلریڈی انہوں نے کافی کنفرنٹیشن لے لی ہے اور کافی انہوں نے پنگے لے لیے ہیں عدالت کے ساتھ، جوڈیشری کے ساتھ. ایک اور بہت عجیب سی بات تھی، 3 MNAs جو PMLN کے تھے جو کہ اپنے حلقوں سے الیکشن ہارے تھے، ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ری کاؤنٹ میں جتوایا PMLN کے ممبران کو. اور جب وہ جیت گئے تو پھر جو ان کے مد مقابل لوگ تھے انہوں نے وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کیا، اور پھر چیلنج ہائی کورٹ میں چیلنج کیا. ہائی کورٹ نے پھر ان کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو ٹرن ڈاؤن کر دیا، اور انہوں نے پھر ان کو جو ہے وہ شکست خوردہ قرار دے دیا. پھر اس کے بعد انہی تمام لوگوں نے دوبارہ سپریم کورٹ کا رخ کیا، اور سپریم کورٹ نے PMLN کے ان 3 MNAs کو پھر سے جیتا ہوا قرار دیا، اور الیکشن کمیشن کا جو اس پہ فیصلہ تھا ری کاؤنٹ کا اس کو برقرار رکھا. تب PMLN بہت خوش ہوئی، انہوں نے کہا نہیں، یہ سپریم کورٹ نے بڑا حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے اور حق اور سچ کی فتح ہو گئی ہے، اور انہوں نے بالکل جو ہے وہ وہی کیا ہے جو ان کو کرنا چاہیے تھا، اور بالکل قانون کے مطابق فیصلہ ہے. کتنی عجیب بات ہے، آپ ایک ہفتہ پہلے جو فیصلہ آیا تھا اس کے اوپر آپ لوگ پریس کانفرنسز کرتے ہوئے نہیں تھک رہے تھے، اور آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ضمیر بک گئے ہیں سپریم کورٹ کے ججز کے. مریم نواز صاحبہ نے، چیف منسٹر نے بھی ایسی بات کی تھی، بیان دیا تھا کہ ججز جو ہیں وہ ضمیر اپنا نہ بیچیں، اور اس طرح کی بات انہوں نے ایک جلسے میں باقاعدہ کی. اس وقت آپ یہ باتیں کر رہے تھے. بالکل ایک ہفتے بعد جب فیصلہ آپ کے حق میں آ گیا، آپ کے ممبران کے حق میں، اور معاملہ بھی ملتا جلتا ہے، وہ ریزروڈ سیٹس کا معاملہ ہے، یہ الیکٹڈ جو سیٹس ہیں ان کا معاملہ ہے. لیکن یہ کہ دونوں معاملے جو ہیں وہ پرٹین کرتے ہیں قومی اسمبلی کی نشستوں کو. ایک میں آپ ہار گئے، ایک میں آپ کے جو دوسرے حریف ہیں ان کو ریلیف مل گیا، یا ان کو بہتر ورڈکٹ مل گیا سپریم کورٹ سے. دوسرے میں آپ جیت گئے، دوسرے میں آپ کے جو حریف ہیں ان کو جو ہے وہ ریلیف نہیں ملا، بلکہ ان کی ہار ہوئی اور آپ کو ریلیف مل گیا. اپنے حق کا میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو ان سلینگ ٹرمز. تو یہ والا جو رویہ ہے مجھے لگتا ہے ویسے ہی بہت نفی میں ہے، اور اس سے آلریڈی جو ہے حکومت اپنا جو ٹیسٹ ہے وہ خراب کر چکی ہے جوڈیشری کے ساتھ. اس کا طریقہ یہی تھا کہ اگر ریزروڈ سیٹ کے ورڈکٹ پہ کوئی اختلاف تھا تو یہ صرف اس میں سپریم کورٹ میں ریویو پیٹیشن دائر کرتے، جو کہ PMLN نے بھی کی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی نے بھی کی ہوئی ہے بحیثیت جماعت، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی ریویو دائر کیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں اگینسٹ دا ورڈکٹ آف ریزروڈ سیٹس. تو یہ 3 جگہوں سے آلریڈی ریویو پیٹیشنز دائر ہوئی نہیں ہے. آئی تھنک تب تک جب تک کوئی لیگل سٹے نہیں آتا تھا اس معاملے کو ان کو چاہیے تھا کہ اس کو امپلیمنٹ کر دیتے، بجائے اس کے کہ عجلت میں اس طرح کی قانون سازی لاتے، جس سے آئی سے اٹ ونس اگین کہ جوڈیشری کے ساتھ ان کا ایک بیڈ ٹیسٹ ڈیولپ ہوا ہے. تو اس کو مزید آگے بڑھانے والی بات ہے اگر یہ لوگ کسی ایکسٹینشن کی طرف بڑھتے ہیں فار دا چیف جسٹس آف پاکستان. یہ ادارے کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، اور میں فی الحال یہ سمجھتی ہوں کہ حکومت کے پاس اس کے لیے نمبرز بھی پورے نہیں ہیں.